अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहीद सिंह के वहाँ और ख़ास तौर पे खालिद मकबूल, तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे भूल गया हूँ? नहीं, मैं पूरे हफ्ते तेरी हरकत और सकनात पे नज़र रखे हुए था और सोचा कि कौम को एक साथ बताऊं कि तूने अपना हफ्ता कैसे गुजारा। इस हफ्ते में ये हफ्ता स्टार्ट हुआ तेरी जिलालत के साथ कि जब कामरान टसोरी ने तुझे माइक देने की बजाय कहा इसके बाद खालिद मकबूल को माइक देंगे, तेरी शक्ल पे था, सोच रहा था कहाँ फंस गए हैं यार। आए देखें क्या होता है। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई कर लें, फिर बाकी बात डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करेंगे। उसके बाद मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी, जिस तस्वीर में तू फोन करता दिखाई दे रहा है। तूने फोन कर करके अपने कारकुनों को कहा, ओ भाई चेयरमैन मैं हूं, मैं बैठा हूं, आके मुझसे ईद तो मिल लो। लोग ईद भी नहीं मिलने आ रहे थे उससे खालिद मकबूल। उसके बाद मेरी नजर से एक और तस्वीर गुजरी, आए तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर के अंदर जिसको आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स ने बड़ा बड़ा करके चलाया, देखा जा सकता है कि जफर अब्बास उर्फ जेडीसी आपको शतरमुर्ग की बिरयानी बनाने के 101 तरीके सिखा रहा है। जारी बात है, करियर प्लानिंग हो रही है कि जब चेयरमैनशिप आपके पास से जाएगी तो क्या आप बिरयानी ऑफ शतरमुर्ग की दुकान खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, या जफर अब्बास के साथ पार्टनरशिप करेंगे। वो बिजनेस प्रपोजल जफर अब्बास आपके पास लेके आया अली शिखानी की तवज्जुह से कि खालिद भाई परेशान ना हो, चेयरमैनशिप जाने के बाद हम दोनों मिलके शतरमुर्ग ऑफ द बिरयानी ऑफ द शतरमुर्ग का काम शुरू करेंगे। अच्छा, मजे की बातें यहाँ खत्म नहीं हुई, मजे की बातें यहाँ खत्म नहीं हुई। खालिद मकबूल, तुझसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा और बोला कि उसने तेरे सामने बोला अल्ताफ हुसैन को कायद लीडर, उधर तुझे कहना चाहिए था कौन सा कायद कौन सा लीडर। आए सुने क्या क्या बोला जर्नलिस्ट। हमें दोबारा लीडर नहीं बनना है तो हम वो ठीक है, वो आपका बयानिया कहना चाहिए था भाई मैं चेयरमैन हूं, मैं बानी हूं, मैं कायद हूं, मैं लीडर हूं। ये अल्ताफ हुसैन कौन होता है? अल्ताफ हुसैन तो मुल्क का गद्दार है, आप कैसे इसका नाम ले रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मगर नहीं, आपने बात को हमेशा की तरह अपनी उर्दू की लफ्फाजी में गोल मोल करने की कोशिश कर दी और उसके बाद आपने बोला सोशल मीडिया टीम हमारी कमज़ोर है। उस पर तो मैं पहले बात ही कर चुका हूँ। खालिद भाई, हालात बहुत ख़राब हैं आपके, ग्राउंड पे बड़े लोगों से बात हुई है, यकीन करें कोई एक आदमी नहीं मिला जो आपकी तारीफ़ कर रहा है। हाँ, वो ज़रूर जिनको टिकट दिए गए हैं या उनको उम्मीद है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, हाँ वो लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं कि जो आपसे कुछ उम्मीद लग के बैठे हैं। मज़ीद मैंने मालूमात कराने की कोशिश की कि फेडरल यूनिवर्सिटी के तहत जो आपने हैदराबाद में चूरन बेचा था, और जैसे कि मैंने पिछले दिनों कहा था कि वो हॉस्टल के 2 कमरों में चल रही है। खालिद मकबूल, किधर गई वो यूनिवर्सिटी, किधर गया वो तेरा वादा? कोई वादा तेरा पूरा नहीं हुआ। जमात इस्लामी का काम तो बिजली गैस पानी इसके लिए एमकेएम नहीं आई थी, हम एक ही काम करने आए थे, शनाख्त देने आए थे, हमारा काम खत्म हो गया है। पानी का, बिजली का, गैस का, ये हमारा काम नहीं। खालिद मकबूल, अब हम आते हैं तेरे दाएं हाथ की तरफ, यानी कि उस आदमी की जिसकी नाक उसको कभी डूबने नहीं देगी क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अमीन उल हक की। ये तरीका नहीं होता ना फरीद भाई। आजकल हम देख रहे हैं कि आफाक अहमद दोबारा पब्लिक में आने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सियासत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता तो कुछ यूँ है कि वो अल्ताफ़ हुसैन की कारकुनों को या तो बेवकूफ़ बना के या किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत उनको रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा लंदन या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर मेरे इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि महाजिर कौम को महाजिर हुकूक की जद्दोजहद पाकिस्तान के जोग्राफी में रहकर करनी चाहिए, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस शहर में जो हम अपनी नाराज़गी का इजहार करने और इस शहर में अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करने जा रहे हैं, उसमें
وہ ہمارے اس موقف کی بہت حمایت چانس ہے کہ امین الحق جو ہیں وہ اپنی منسٹری نہ ملنے کے غم میں آفاق احمد صاحب کے ساتھ جڑ جائیں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ جب امین الحق آفاق احمد صاحب کے ساتھ جڑیں گے تو آفاق بھائی ان سے یہ سوال تو پوچھیں گے کہ امین بھائی وہ پیسے جو آپ 90s میں الیکشن کے چکر میں لے کے دبئی بھاگ گئے تھے کیا پہلے واپس کریں گے انٹری کرنے سے پہلے یا بعد میں جمع کر کے دیں گے. بہرحال امین الحق کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب ہوا کے زور اپنی پوزیشن بدل لیں. ان کی ناک ان کو مجبور کر دیتی ہے, ہوا کے جو چلتی ہے زور سے تو ان کی ناک کبھی ڈائریکشن ان کا اس طرف کرتی ہے کبھی اس طرف کر دیتی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ امین الحق اس وقت میری خبروں کے مطابق انتظار کر رہے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف جائے گا تاکہ ان کا بادبان جو ان کی ناک ڈیفائن کرتی ہے وہ واپس جا کے ادھر ہی رکے. ادھر آفاق احمد صاحب جو سفید جھنڈے کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اچھی بات ہے کہ شہر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جائے, مگر آفاق احمد بھائی کو میری تجویز یہ ہے کہ اس وقت جس طرح ایم کیو ایم لنڈن کے لوگ زور و شور کے ساتھ آپ کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہماری خبروں کے مطابق کہ الطاف حسین نے ان کو فون کر کر کے بولا ہے کہ آفاق احمد صاحب کا ساتھ دیا جائے. یہ اقدام سے آپ کی اچھی کاوش بھی ہو سکتا ہے خراب ہوتی دکھ جائے, کیونکہ آپ الطاف حسین کی اگر یا اس کے ساتھیوں کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بہت کامیابی حاصل ہوگی. اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے سمن آباد کے آفس کی اوپننگ ہونی ہے. اگر وہ اوپننگ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں ایکسیپٹنس ہے, اگر وہ اوپننگ نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سب باتیں صحیح کر لیں, مگر اب آپ کو الطاف حسین سے ہٹ کے اپنی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا الطاف حسین کر رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ لوگ الطاف حسین کے جو کٹر ہیں وہ آپ کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں, اس سے شک و شکوک بڑھتے ہی جا رہے ہیں. بہرحال یہ تو ہو گئی کراچی کی سیاست پہ بات. اب تھوڑی سی کر لیتے ہیں بلو پہ بات. جی بلو نے ایک تقریر کری اپنے نانا کے برسی پہ. دو باتیں پہلے ہی کروں گا, وہ بات کروں گا تو اب چلے جائیں گے, تو پہلے میں دوسری باتیں. بلو کے والد صاحب بہت بیمار ہیں, بہت زیادہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہے, کووڈ ہو گیا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ پریزیڈنٹ صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ وہ بلاول کی اس طرح کی تقریریں بار بار سن سکیں. جی ہاں, میں نے بھی تقریر سننے کی کوشش کری اور میں نے اس تقریر میں بلاول کو 13 دفعہ اس بات کا احسان جتاتے سنا کہ وہ پاکستان کھپے کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے اور کیوں لگانا چاہ رہا ہے. اور مسلسل کراؤڈز میں سے یہ واضح آ رہی تھیں کہ باس مدعے پہ آؤ, ہمیں چرنگی آ رہا ہوں پہلے ہی کروں گا, وہ بات کروں گا تو اب چلے جائیں گے. باس مدعے پہ آؤ, ہمیں چرنگی کیوں گھما رہے ہو. بہرحال خبریں تو بڑی عجیب عجیب سی آئیں سندھ سے کہ ان کی پیپلز پارٹی کی ریلیاں جب جا رہی تھیں تو اس پہ حملے ہوئے, اس پہ کئی لوگ ان کے زخمی بھی ہوئے, ان کے مزاروں پہ بھی نعرے لگے. قاتل تھا, کل بھی بھٹو قاتل تھا, کل بھی بھٹو قاتل تھا. بلاول صاحب نے اپنے کزن یعنی ذوالفقار جونیئر کی تقریر رکوانے کی کوشش کی جس پہ اس علاقے کے ایس ایچ او نے منع کر دیا اور یہ کہہ کے منع کیا کہ باس آپ بھٹو زرداری ہیں, یہ تو بھٹو ہے, تو جب آپ تقریر کر سکتے ہیں تو یہ تو کر ہی سکتا ہے. آخر آپ کا نانا تھا, اس کا دادا, آپ کا خون نہیں تھا, اس کا خون تھا. یہ باتیں اب شروع ہو گئی ہیں اندرون سندھ کے اندر. کیا کرے, ان کو تو زرداری ہو گیا ہے, ہر چیز کے پیچھے ان کو صرف زرداری نظر آتا ہے. ان کو تو اس کا دادا, آپ کا خون نہیں تھا, اس کا خون تھا. یہ باتیں اب شروع ہو گئی ہیں اندرون سندھ کے اندر. تو کنال کا جو مسئلہ ہے جس پہ زرداری صاحب سائن کر لیے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تھا. بھائی دیکھیں نا, وفاق کی مضبوطی صرف اس پہ نہیں ہے کہ
پانی جو ہے وہ بڑھتا رہے اور اس کا استعمال بھی صحیح نہ ہو. اب آپ یہی دیکھ لیں نا, پورے سندھ کو 50-55 ہزار کیوسک پانی ملتا ہے. بلاول نے اپنی تقریر میں خود کہا وہ یہ کہ ہم ہزاروں سال سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں, مگر اس کے بعد بھی سندھ وہیں کا وہیں ہے جہاں 5000 سال پہلے. کچھ اور نہیں آتا, ہزاروں سال سے نسل در نسل ایک ہی کام ہمیں آتا ہے. تو بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے کہ زرداری صاحب جب بیمار ہوئے نواب شاہ کے اندر, کدھر گئے وہ ہسپتال, کدھر گئے وہ بڑے بڑے ہسپتال جو سکھر میں بنائے گئے تھے, نواب شاہ میں بنائے گئے تھے, ٹنڈو آدم میں بنائے گئے تھے, کہ زرداری صاحب کو نواب شاہ سے کراچی لانا پڑا علاج کرانے کے لیے, وہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. کیا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بہت تقریر میں بول رہے تھے بہترین قسم کا ہیلتھ سسٹم دیا ہے سندھ کو, کدھر گیا وہ ہیلتھ سسٹم بلاول صاحب؟ کہ ایک ہسپتال ایسا نہیں تھا اندرون سندھ میں کہ جہاں پر آپ کے والد صاحب کا علاج ہو سکتا. ان کو رات کے ہیلی کاپٹر میں کراچی لانا پڑا, وہ بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر. یہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے بلاول صاحب. ذوالفقار جونیئر ایکٹیو ہو گئے ہیں, مزہ آئے گا, مقابلہ برابر کا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کنالز پہ اعتراض کیوں, اور کراچی والوں کو یہ سوال, ان تمام لیڈران کو جن کو سندھی لیڈرشپ اپروچ کر رہی ہے کہ ہمارا ساتھ دو. میں جیسے کچھ دن پہلے بتا چکا ہوں کہ 50 سے 55 ہزار کیوسک جو سندھ کو پانی ملتا ہے, اس کو 800-900 کیوسک پانی صرف کراچی کو دیا جاتا ہے. اور جس ارسا کے ایگریمنٹ یا ارسا کے اکارڈ کی بار بار بات کی جاتی ہے 1992-93 کی, اس کے تحت اس وقت جب کراچی کی پاپولیشن 1 سے 1.5 کروڑ تھی, 1 کروڑ بھی نہیں تھی, اس وقت 2200 سے 2400 کیوسک پانی کی کمٹمنٹ تھی. آج 3-3.5 کروڑ کے باوجود بھی 800-900 کیوسک پانی دیا جاتا ہے. اور جب کراچی مزید پانی مانگتا ہے تو سی ایم سندھ پنجاب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کراچی کو پانی دینا چاہتے ہو مزید تو ہمارا پانی بڑھاؤ گے, یعنی 55 کو 57 کر دو گے یا 2000 کیوسک بڑھاؤ گے تو میں پھر K4 بناؤں گا, ورنہ K4 بنانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے, اس میں پانی کہاں سے آئے گا. تو کراچی کے جو مہاجر اکابرین ہیں ان کو اب اس بات پہ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ بھائی ہمیں جو تم چورن دے رہے ہو, بھائی کیا کرو گے, 900 کیوسک کو 600 پہ لے جاؤ گے. تو کراچی میں اکیلا کوئی مہاجر تو رہتا نہیں ہے, اس میں ہر قسم کی قومیت کے لوگ رہتے ہیں. اور ویسے بھی کراچی کا پانی ٹینکر سے خریدا جاتا ہے. اگر کراچی کا پانی کوئی لائن سے آ رہا ہو تو تم یہ بات دھمکی دو بھی بھائی, ٹینکر کا بزنس خراب ہوگا, تمہاری اپنی دکان بند ہوگی. تو ایسا تو ہونے نہیں جا رہا. تو کراچی کے لوگوں کو چاہیے, کراچی کی عدالت کو چاہیے کہ اگر سندھی لیڈرشپ آپ سے کہہ رہی ہے کہ بھائی اس پہ آپ ہمارا ساتھ دیں, تو ایک اکارڈ ہونا چاہیے ان سے کہ بھائی آپ کمٹ کریں کہ آپ اپنے جو بھی کوٹا آپ کو مل رہا ہے, بڑی 55 مل رہا ہے, 40 مل رہا ہے, 25 مل رہا ہے, اس کے فارمولے کے حساب سے آپ کراچی کو 3 سے 3.5 ہزار کیوسک پانی دیں گے. K4 مکمل کرائیں گے, K5 مکمل کرائیں گے, کیونکہ اب K4 تو بنی تھی 98 کے سینسس کے حساب سے, اس کے بعد 2 سینسس ہو چکی, اب تو K6 اور K7 کی بات ہونی چاہیے. تب جا کے کراچی کے شہریوں کو اس معاملے میں پڑھنا چاہیے. کنالز پاکستان کی جڑیں, کئی دفعہ ضرورت پڑی ہے اس کی بات کرنے کی. پاکستان کے اداروں نے, خاص طور پہ پاک افواج نے SIFC کا جو ادارہ بنوایا ہے, ان SIFC کے اداروں کی بیس پہ IMF پاکستان کو قرضے دے رہا ہے. یہ پرائم منسٹر کی شکل دیکھ کے نہیں دے رہا, یہ بلاول کی حرکتیں دیکھ کے نہیں دے رہا, یہ پریزیڈنٹ کو دیکھ کے نہیں دے رہا. وہ SIFC کے جو پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے اداروں نے اپنی گارنٹی پہ بنوایا ہے, اس کے تحت دے رہا ہے. اس میں ایک جو سب سے بڑا انیشیٹو ہے وہ گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے, اور کنال اس کا جز ہے. آج صدر پنجاب میں بنیں گے, کل اس طرح سندھ کی مزید زمین کو زرخیز کرنے کے لیے مزید کنال نکالنے پڑیں. گرین پاکستان, پرائیویٹائزیشن, منرل, یہ وہ تمام پروجیکٹ ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے حامی ہیں, اس کو گارنٹی کرتے ہیں. مگر آپ دیکھ لیں سندھ میں گرین پاکستان پہ سندھی قوم پرستوں نے شور مچانا ہے. بلاول بھی احسان جتا رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں کنال نہیں لوں گا, حالانکہ ابا جی سائن کر چکے ہیں, کیونکہ میں پاکستان کھپے کہہ رہا ہوں. بھائی آپ احسان نہیں کر رہے ہو پاکستان کھپے کہہ کے,
پاکستان زندہ باد کہہ کے آپ احسان نہیں کر رہے ہو؟ ہم تو پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، یہ نہ کھپے کہنے والے تو نہیں ہیں. کیونکہ میں پاکستان کھپے کہہ رہا ہوں. بھائی آپ احسان نہیں کر رہے ہو پاکستان کھپے کہہ کے، پاکستان زندہ باد کہہ کے آپ احسان نہیں کر رہے ہو. پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان زندہ باد کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے تو گیٹ لاسٹ فرام پاکستان. کلیئر بات ہے، کلیئر میسج ہے. بلوچستان میں چونکہ منرلز ہیں تو وہاں پر ایک بلوچوں کی تحریک سٹارٹ کروا دی گئی ہے. سردار کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو اپنا حصہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر، ان کو اپنی وہ چاہیے ہوگی، خرچی چاہیے ہوگی. کے پی کے میں دوسرے مسئلے سٹارٹ کیے ہوئے. نیز یہ کہ پاکستان کو چلنے نہیں دینا. کیوں؟ اگر پاکستان صحیح طرح سے چل گیا، غریب لوگوں تک پیسہ پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ تو ان کو کون پوچھے گا؟ میں پاکستان کے مقتدر اداروں سے ایک دفعہ پھر بولتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، سندھ کی 71% زمین تو متروکہ ہے. ان سے پیپر تو مانگو. 40% تو پیپر ہی نہیں ہونے ان کے پاس. 31% گری ہوئی تھی ان دو کے پاس. ان کے پاس تو کاغذات ہی نہیں پورے ہونے. آپ 71% زمین لیں اور اس پہ گرین پاکستان پروجیکٹ کے تحت ڈیولپمنٹ کریں اور اس زمین کو کافی ہاریوں کو بانٹیں، غریب سندھی ہاریوں کو بانٹیں تاکہ وہ بھی اچھی زندگی گزاریں. ان سرداروں کو چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ بلوچستان میں ہو، ان کی اوقات پہ لے کے آئیں، کیونکہ یہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے پھر خانہ جنگی شروع کرواتے ہیں اور پھر ہم ہر دفعہ ان سے بلیک میل ہو جاتے ہیں. مجھے امید ہے اس وقت کے اداروں سے کہ وہ اس بلیک میلنگ کو روکے گی، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ بلوچستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن کرا کے ادھر کے منرلز کو ڈیولپ کر کے جو پیسہ آ رہا ہے وہ لوکل باڈیز کی قیادت کو دیا جائے. یہی سندھ میں کیا جائے. سندھ کے اندر ویڈروں سے جو اتنی بڑی بڑی زمینیں لے کے بیٹھے ہیں، لینڈ ریفارم کی وجہ لا پاس کرا کے زمینیں لے کے چھوٹے کسانوں کو دی جائیں، چھوٹے ہاریوں کو دیے جائیں. اور اگر یہ نہ مانے تو متروکہ سندھ کا جو بل بھٹو نے ایک رات میں 1976 میں قلعدم کر دیا تھا اس کو ریوائو کروائیں اور اس کے تحت زمینیں دیں. ان سب کو، اس میں مہاجروں کو بھی، غریبوں کو زمینیں دیں جن کے حقوق مار دیے گئے تھے، اور اس میں غریب سندھی ہاریوں کو بھی زمینیں دیں. اور اس پانی کو جو یہ چوری کر کے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، جس پہ چیخیں مار رہے ہیں، اس پانی کو ان زمینوں تک پہنچائیں. اس سے گرین پاکستان کے پروجیکٹ کو بڑا کریں اور پاکستان کو ترقی دیں. کراچی والوں کو بلا وجہ کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. آج اگر یہ سندھی قوم پرست آپ سے سنسیئر ہوتا تو آج K4 بن گیا ہوتا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، K4 اس لیے نہیں بننے دیا جا رہا کہ اس کو پانی دینا پڑے گا، اور یہ پانی آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ کو ہب ڈیم کی کنال بنانے، ہب ڈیم میں آج پانی ہے، کل بارشیں نہیں ہوں گی، سوکھا آئے گا تو پھر پانی نہیں ہوگا، پھر کیا کرو گے آپ؟ ڈیسلینیشن پلانٹ بند پڑا ہوا ہے، اس کو سٹارٹ نہیں کیا جا رہا. کراچی کی قیادت کو صحیح سوال پوچھنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. آخری اور سب سے اہم بات، مہاجروں کو کسی سے نہیں لڑنا، نہ آپس میں لڑنا ہے، نہ پٹھانوں سے لڑنا ہے، نہ پنجابیوں سے لڑنا ہے، نہ بلوچوں سے لڑنا ہے، نہ کسی اداروں سے لڑنا ہے، نہ سندھیوں سے لڑنا ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں. آپ کو دوبارہ اس قلم کی طاقت سے، اس دماغ سے، اپنی زبان سے اپنے آپ کو دوبارہ متحرک کرنا ہے، انفلوئنس کرنا ہے ان عوامل سے جو بھی پاکستان کے خلاف سوچ رہے ہیں یا جن کے دل میں بھی پاکستان کے خلاف ہے. ان سے دور رہنا ہے، ملک کے اداروں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ پاکستان کے ضامن اب کلیئر ہے. نہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں، نہ سندھ حکومت بالخصوص. پی ایم ایل این کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پی ایم ایل این سندھ میں کیوں نہیں اپنا پریفرنس بنانا چاہ رہی ہے. ان کو آنا چاہیے. مسلم لیگ کو تو مہاجروں نے سپورٹ کیا تھا 1947 میں، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ایم کیو ایم کے اندر خالد مقبول جیسے نکمے اور اس کے ہمنوا، امین الحق اظہار جو ٹک ٹاکر بن چکا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، فیصل سبزواری جس کی اردو لکھنؤ کی طرح ہے، حیدر فاروق بھائی کا مجھے سمجھ نہیں آتا، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. ان سب سے جان چھوڑا کے مضبوط ایم کیو ایم لینی ہے، تب جا کے
कराची की आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी, वरना ये मामले ऐसे आप घुमाते रहेंगे। कराची के लोगों को थिंक टैंक्स का हिस्सा बनना है और उसके बाद ही आपकी आवाज़ सही जगह पे सुनी जाएगी और आप पे भरोसा किया जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, शहर के साथ मुखलिस हैं, ज़ाती मफाद मरूज़ खातिर नहीं है, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। तो खालिद मकबूल, शर्म करो, रिज़ाइन कर दो, बस बहुत हो गया। और बिलावल, मुझे नहीं लग रहा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत देर तक सर्वाइव करेगी। ज़रदारी साहब, अगर आपने तकरीर सुनी हो बिलावल सर की, मुझे नहीं लगता आप खुश होंगे तकरीर से, और मुझे भी लगता है और भी बहुत सारे लोग इस तकरीर से खुश नहीं हैं। जो भी गेम खेलने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए की जा रही है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची, शहरी सिंध, बिलखसूस महाजर पाकिस्तान के इदारों के साथ हरावर दस्ते की तरह आगे सफ़ों में खड़े होंगे, क्योंकि ये मुल्क बनाया भी हमारे बाप दादा ने था, हम बानियान की औलाद हैं और इंशाल्लाह बचाएंगे भी हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ, ये मैं खालिद मकबूल से इम्प्रेस होकर नहीं बोल रहा, खालिद मकबूल तो भाग जाता है जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है। ये मैं उन महाजरों की तरफ से कह रहा हूँ जो वाकई में इस मुल्क से सिंसियर है, खालिद मकबूल की तरह नहीं, जो पीछे पीछे लंदन को सपोर्ट करते हैं, अल्ताफ़ को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान जाते हैं, उनके पासपोर्ट पे अमेरिका पहुंचते हैं और फट जाके फाड़ देते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट को। मैं हार्ड कोर पेट्रियाटिक महाजर्स की बेस पे आपसे ये बात कर रहा हूँ। आज की बात थोड़ी लंबी हो गई, टॉपिक भी ज़्यादा थे, आइंदा कोशिश करूँगा कि बात को 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जय महाजर।